पिछले सबक की मैं दोहराई कर लेता हूँ, आप अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ में आ ही जाएगा। ये फसल दर मबाहिस से मुअर्रफ हर च मुतसव्वर शबद अगर बना कुन शिरकत बैन कसीरीन आरा जुज़ी हकीकी ख़्वानंद। यहाँ से हमारा जो है ना वो पिछला सबक शुरू हुआ था, पिछला पिछला सबक था। अब उसको मैं ज़रा मुख्तसर तौर पर आपके सामने बयान करना चाहूँगा कि भाई कुल्ली अपने अफराद की हकीकत के एतबार से 5 किस्म है। कुल्ली क्या है? अपने अफराद के एतबार से कितनी किस्म पर है? 5 किस्म पर है। जिन्स, नौ, फसल खासा, अर्द आम, या नौ, जिन्स, फसल खासा, अर्द आम। उसकी वजह असल ये थी कि कुल्ली अपने अफराद की हकीकत का आयन होगी या जुज़ होगी या खारिज होगी, या इसको यूँ आप बयान करें भाई कुल्ली अपने अफराद की हकीकत की आयन होगी या नहीं। अगर आयन हो तो उसको नौ कहते हैं, और अगर कुल्ली अपने अफराद की हकीकत का जुज़ हो तो फिर देखेंगे कि वो जुज़ उस माहियत और दूसरी माहियत के दरमियान तमाम मुश्तरक है या नहीं। अगर तमाम मुश्तरक है तो उसको जिन्स कहते हैं, और अगर तमाम मुश्तरक नहीं है तो या मुश्तरक तो है लेकिन तमाम मुश्तरक नहीं है, उसको फसल कहते हैं। और अगर कुल्ली अपने अफराद की हकीकत से खारिज हो तो फिर वो दो हाल से खाली नहीं, या तो वो एक हकीकत के अफराद के साथ खास होगी या फिर सब में पाई जाएगी। अगर एक हकीकत अफराद के साथ खास हो तो उसको खासा कहते हैं, और अगर सब में पाई जाए तो उसको अर्ज़ आम कहते हैं। यहाँ तक हमारा ये सबक था पिछला, जो मैंने मुख्तसर तरीके से आपके सामने मैंने पेश कर दिया। अब ज़रा हम आज का हम सबक पढ़ते हैं। आज का सबक इस तरह है, कहते हैं कि अगर वो ये व जिन्स अगर तमाम मुश्तरक बाशद बनिस्बत बाहमा मुशारकात आरा जिन्स से करीब खानंद चूँ हैवान, अगर बनिस्बत बाबाले मुशारकात तमाम मुश्तरक बाशद फ़कत आरा जिनसे बईद खानंद चूँ जोहर के मुश्तरकस्त मजान इंसान व मुजरदात व हैवानात व नबातात व जमातात व तमाम मुश्तरक नेस्त मगर बनिस्बत या मुजरदात व मरातब बहुत मुख्तलिफ में शवद। बस यहाँ से आज हम जो है ना ये जिन्स की तारीफ़ और वगैरह वगैरह हम पढ़ेंगे, जिन्स की तारीफ़ पढ़ेंगे। यानी जिन्स की तारीफ़ तो हमने पढ़ ली, जिनसे कर उसकी अक़साम, और फिर उन अक़साम की जो है ना क्या है कि हम तारीफ़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई जिनसे करीब किसको कहते हैं, जिनसे करीब की तारीफ़, और उसके बाद जो है वो हम आगे जो है वो पढ़ते हैं कि भाई एक ला हौला वला जिनसे करीब की जो है वो तारीफ़ कुछ इस तरह बनती है कि जिनसे करीब उसको कहते हैं कि जो तमामी मुशारकात के लिहाज से तमाम मुश्तरक हो उसको जिन्स कहते हैं, इसको जिनसे करीब कहते हैं। जिनसे करीब किसको कहते हैं? उसको कहते हैं कि जो तमामी मुशारकात के लिहाज से तमाम मुश्तरक हो उसको जिनसे करीब कहते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद फिर है जिनसे बईद। जिनसे बईद किसको कहते हैं? जिनसे बईद के बारे में भी जो है ना हम आपको बताते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब यही है कि आपने जिनस करीब की तारीफ़ पढ़ी, जिनसे करीब के बाद अब हम जिनसे बईद की तरफ आते हैं। भाई जिनसे बईद किसको कहते हैं कि जो तमाम मुशारकात के लिहाज से तमाम मुश्तरक ना हो, बल्कि बाद मुशारकात के लिहाज से तमाम मुश्तरक हो। अब जिनसे करीब की मिसाल देते हैं जो तमाम मुशारकात के लिहाज से तमाम मुश्तरक हो, उसकी मिसाल देते हैं जिस तरह की देखो कि इंसान और फरस जो है ना कि इनको अगर हम मिलाकर सवाल करें और यूं कहें कि अल इंसानु वल फरसु माहुमा, तो जवाब में आ जाएगा, दोनों के जवाब में आएगा हैवान। अब हैवान देखो कि ये फरस और इंसान दोनों के दरमियान में ये तमाम मुश्तरक है। दोनों के दरमियान में क्या है ये तमाम मुश्तरक है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? जिनसे करीब कहते हैं।
جنس قریب کی تعریف کیا بنی؟ جی لطیف نواز صاحب، جنس قریب کس کو کہتے ہیں؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی ماہیت کی وہ جنس جو اپنی انواع کے افراد کے لیے بلا واسطہ ہو، جیسے یعنی اپنی اس ماہیت اور دوسری ماہیت کے درمیان تمام مشترک ہو۔ جی، اس ماہیت اور دوسری ماہیت کے درمیان کیا ہو؟ تمام مشترک ہو۔ تمام مشترک۔ اس کی مثال یہ آپ کے سامنے میں نے لکھی ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھو کہ بھئی قرب اور بعد کے اعتبار سے جنس کی دو قسمیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی اب دیکھو اس فصل میں پہلی نمبر پر بات ہوگی قرب اور بعد کے اعتبار سے جنس کی تقسیم، آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، اور دوسرا جو ہے وہ جنس سے قریب کی تعریف، تیسرا جو ہے وہ جنس بعید کی تعریف، چوتھا جو ہے جنس کے مشارکات، پانچواں جنس بعید کے مراتب۔ اب یہ 5 چیزیں جہاں پر بیان کرنی ہیں مصنف علیہ الرحمٰن نے، ٹھیک ہے جی؟ تو قرب اور بعد کے اعتبار سے جنس کی دو قسمیں بن گئی، جنس قریب اور جنس بعید۔ بعید۔ ہاں، تو اب ان کی درمیان وجہ اثر کچھ اس طرح بنے گی کہ بھئی یہ جو ان دو قسموں کے درمیان وجہ اثر یہ ہے کہ جنس دو حال سے خالی نہیں، جنس جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو تمام مشترک کے لحاظ سے تمام مشترک ہوگی، تمام مشارکات کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے تو غلطی ہوگی، تمام مشارکات کے لحاظ سے تمام مشترک ہوگی یا نہیں، بلکہ بعض مشارکات کے اعتبار سے تمام مشترک ہوگی اور بعض کے اعتبار سے نہیں۔ اگر تمام مشارکات کے لحاظ سے تمام مشترک ہو تو اس کو جنس قریب کہتے ہیں، اور اگر تمام مشارکات کے لحاظ سے تمام مشترک نہ ہو تو اس کو جنس بعید کہتے ہیں۔ اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں جنس قریب کی تعریف۔ اب یہ جنس قریب کی تعریف جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کی وہ سامنے وہی ہے۔ جنس قریب اس کو کہتے ہیں کہ جو تمامی مشارکات کے لحاظ سے تمام مشترک ہو، جیسے حیوان، یہ انسان کی جنس قریب ہے۔ وہ اس طرح کہ جب انسان اور فرس کو آپ ملا کر سوال کریں گے اور یوں کہیں گے کہ الانسان والفرس ما ہما، تو جواب کیا ہوگا؟ حیوان۔ تو یہ دونوں حیوان ہونے میں برابر کے شریک ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ حیوان ہونے میں دونوں جو ہے نا برابر کے شریک ہیں۔ یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جنس قریب کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ جنس قریب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو تمامی مشارکات کے لحاظ سے تمام مشترک نہ ہو بلکہ بعض مشارکت کے لحاظ سے تمام مشترک ہو۔ جیسے انسان اور شجر کو ملا کر آپ سوال کیا جائے تو جواب میں کیا آ جائے گا؟ یعنی الانسان والشجر ما ہما، تو جواب میں آ جائے گا جسم نامی، حیوان نہیں آئے گا۔ جواب میں کیا آ جائے گا؟ جسم نامی، حیوان نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ حیوان کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ ہم یوں پوچھ رہے ہیں گویا کہ الانسان والشجر ما ہما، انسان اور شجر کس حقیقت میں یہ شریک ہیں؟ تو جب ہم نے دیکھا کہ بھئی جو یہ درخت بھی جوہر ہے، انسان بھی جوہر ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ درخت بھی جو ہے نا وہ جسم مطلق ہے، وہ اپنی ایک حیت، مخصوص حیت رکھتا ہے۔ انسان بھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اپنی ایک مخصوص حیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ پھر ہم نے دیکھا کہ درخت بھی بڑھتا ہے اور انسان بھی بڑھتا ہے، تو ہم نے کہا کہ یعنی پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ انسان جو ہے یہ حساس ہے لیکن درخت حساس نہیں ہے، احساس نہیں ہے، جی۔ تو ہم نے کہا کہ یہ دونوں جو ہے نا، ان دونوں میں جو چیز تمام مشترک ہے نا وہ جسم نامی ہے۔ تو جسم نامی جس طرح حیوان جسم انسان، جس طرح انسان میں پائی جا رہی ہے، شجر میں پائی جا رہی ہے، لیکن یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ جن سے بعید ہے۔ کیوں؟ کہ جسم نامی جو ہے یہ انسان کی ساری، حیوان کی ساری حقیقت تو نہیں ہے۔ حیوان کی حقیقت یہ ہے کہ جو جوہر بھی ہو، جسم نامی بھی ہو، حساس بھی ہو اور متحرک بالارادہ بھی ہو۔ تو دیکھو کہ یہاں پر تمام مشترک نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بعض مشترک ہے، جی اور بعض کے لحاظ سے مشترک نہیں ہے۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ جن سے بعید بن جائے گا۔ یہ سارا سبق آج ہمارا یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ اسی حوالے سے ہے، وہ آپ کو اچھا، میں ذرا، جی جی، اب ذرا دیکھو اس کے مشارکات کے لحاظ سے میں دیکھو، یہ میں نے کچھ نقشہ بنایا ہے، آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جی دیکھو کہ بھئی جنس کے مشارکات کا مطلب، جی جنس کے مشارکات کا مطلب، یہ ادھر آ گئی اجناس، یہ جی جوہر، جسم مطلق، جسم نامی، حیوان۔ جی بالفرض ہم نے یوں سوال کیا کہ بھئی انسان، الانسان والعقل والحجر والشجر والفرس ما ہما، ما ہم، کہ یہ انسان، عقل، حجر، شجر، فرس کی حقیقت بتاؤ۔
فرض کی ایسی چیز بتاؤ، اس کے بارے میں بتاؤ کہ جو ساری پر سچی آ جائے۔ تو ہم نے جو ہے نا دیکھا کہ بھئی جو انسان ہے اس میں تو حیوانیت پائی جا رہی ہے، تو وہ جوہر جسم میں نامی احساس متحرک بالارادہ ہے، لیکن حجر میں چیز یہ نہیں پائی جا رہی، حجر میں جسم نامی نہیں ہے۔ ساری بات جی، حجر میں جو ہے نا کہ جسم نامی نہیں ہے، نہیں، حجر بڑھتا ہے، حجر مانے پتھر، جی حجر جی، پتھر جو ہے، پتھر بڑھتا ہے، نہیں، پتھر نہیں بڑھتا۔ تو شجر بڑھتا ہے، فرش بھی بڑھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عقل جو ہے، عقل بلا مجھے یہ بتائے کہ عقل جسم رکھتی ہے؟ نہیں، عقل جسم نہیں رکھتی۔ تو دیکھو جب عقل جسم نہیں رکھتی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ موجود ہے، اور جو چیز موجود ہو وہ جوہر ہوتی ہے، جو جی چیز موجود ہو وہ ایٹم تو ہے نا اپنی جگہ پر، جی 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 ایٹم نہیں ہے، ایٹم تو ہے نا اپنی جگہ پر۔ جی تو جی اب جب سوال کیا جائے الانسان والعقل والحجر والشجر والفرس ما هم، تو جواب میں آ جائے گا جوہر، یعنی یہ جوہر ایسی چیز ہے کہ جو انسان پر بھی سچی آتی ہے کیونکہ انسان میں بھی مادہ ہے، عقل پر بھی سچی آتی ہے، حجر پر بھی سچی آتی ہے، شجر پر بھی سچی آتی ہے، اور فرش پر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ چیز سچی سچ آتی ہے۔ صادر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی، پھر اگر یہ انسان کی یہ جو ہے نا یہ انسان کی جن سے بعید بنی، یہ جو ہے نا جوہر انسان کی کیا بنی؟ جن سے بعید بنی۔ بعید، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر ہم یوں کہیں کہ بھئی الانسان والحجر والشجر والفرس ما هم، تو جواب میں جسم مطلق آئے گا۔ جسم جی مطلق کیوں آئے گا؟ جسم مطلق اس لیے آئے گا کیونکہ انسان کی بھی اپنی ایک حیت ہے، حجر جی، کی بھی ایک اپنی حیت ہے، شجر کی بھی ایک اپنی حیت ہے، فرش کی بھی ایک اپنی حیت ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جسم مطلق کا مطلب کیا ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی خاص قسم کی شکل رکھتے ہیں، حیت کہتے ہیں شکل کو۔ جی، ان میں سے ہر ایک جو ہے نا اپنی اپنی خاص قسم کی ایک کیا رکھتے ہیں؟ حیت حیت رکھتے رکھتے ہیں، ہیں۔ تو اب مطلب دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں نا، جتنی بھی آپ ملا کر سوال کریں گے نا، جتنی بھی، بھائی بالفرض میں کہوں کہ بھائی القراصۃ والانسان والحجر والشجر والفرس، اور بالفرض آپ جو ہے نا کیا ہے کہ والباب، اور اسی طریقے سے آپ جو بھی دنیا کی چیزیں آپ ملاتے جائیں، دنیا کی چیزیں آپ جتنی ملاتے جائیں گے نا، تو ان کا جو جواب آئے گا نا جسم مطلق آئے گا کہ بھئی یہ جس میں مطلق، ہر جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا یہ کیا ہیں؟ یہ اپنی ایک خاص قسم، خاص جو ہے نا کیا ہے کہ نوعیت رکھتے ہیں، ایک جو ہے نا کیا ہے کہ خاص قسم کی اپنی ایک شکل رکھتے حیت رکھتے ہیں، شکل رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ہیں، جی، اس کے بعد پھر اگر جو ہے نا سوال یوں کیا جائے تو جسم مطلق بھی انسان کے لیے کیا بنا؟ یہ بھی انسان کے لیے جن سے بعید بنا، کیوں کہ یہ تمام مشارکات کے لحاظ سے تمام مشترک نہیں ہے۔ دیکھو نا انسان، حجر، شجر، حجر ان میں تو ہے، لیکن یہ کہ انسان کی یہ خود انسان کی جو ہے نا یہ تمام مشارکات کے لحاظ سے تمام مشترک نہیں ہے۔ اور جس میں نامی دیکھیں جہان کا الانسان والشجر والفرس ما هم، تو جواب میں آ جائے گا جس میں نامی، کیونکہ یہ اشیاء ایسی ہیں کہ ان سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ان کے اجسام بڑھتے رہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کا نام رکھا جس میں نامی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر الانسان والفرس ما هما، کہ بھئی انسان اور فرس کیا ہیں؟ تو ان کا جواب کیا آ جائے گا؟ حیوان۔ ٹھیک ہے جی۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ میں دوبارہ ان کی تعریفات کرتا ہوں، آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ بھئی اس فصل میں یا اس عبارت میں حضرت مصنف علیہ رحمہ جنس کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں کہ جنس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، قریب، نمبر جن سے قریب، نمبر دو جن سے بعید۔ بعید، تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ جنس دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو تمام مشارکات کے لحاظ سے تمام مشترک ہوگی، یا جو ہے نا کیا ہے کہ تمام مشارکات کے لحاظ سے تمام مشترک نہیں ہوگی لیکن بعض مشارکات کے لحاظ سے تمام مشترک ہوگی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو جی، اگر جنس تمام مشارکات کے لحاظ سے تمام مشترک ہو تو اس کو جنس قریب کہتے ہیں، اور اگر بعض مشارکات کے لحاظ سے تمام مشترک ہو تو اس کو جنس بعید کہتے ہیں۔ بعید، ٹھیک ہے جی۔ یہ جی، سبق تھا، یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارا یہ سبق تھا، اور اب جو ہے نا ہم ذرا آگے چلتے ہیں کہ بھئی جنس کے جو مشارکات تھے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیے کہ جنس میں کیا کیا چیزیں جو ہے نا کیا ہے کہ شریک ہو سکتی ہیں۔ اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں کہ جنس سے بعید کی پھر تین قسمیں ہیں۔ جنس سے بعید کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ نمبر ایک، جنس سے بعید بجک مرتبہ،
نمبر 2 جن سے بعید ب2 مرتبہ، نمبر 3 جن سے بعید ب3 مرتبہ۔ جی سفیان صاحب آپ جو ہے نا ابھی میرے خیال میں تشریف لائے ہیں، ہم نے سبق جو ہے نا، چلو وہ چلے گئے پھر۔ اچھا جی، جن سے بعید کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جن سے بعید ب1 مرتبہ، نمبر 2 جن سے بعید ب2 مرتبہ، نمبر 3 جن سے بعید ب3 مرتبہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جن سے بعید ب1 مرتبہ کی تعریف کہتے ہیں، جن سے بعید ب1 مرتبہ اس جسم کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک مرتبے کا بود ہو، جس میں کیا ہو؟ ایک مرتبے کا بود ہو۔ جس طرح دیکھو کہ انسان اور فرس کو جب شجر کے ساتھ ملا کر سوال کیا جائے گا تو جواب میں جسم نامی آئے گا۔ تو اب دیکھو یہ جو حیوان ہے، یہ حیوان انسان کا جن سے قریب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، حیوان انسان کا جن سے قریب ہے نا؟ قریب ہے جی۔ ہاں، تو اب دیکھو کہ ذرا جب ہم نے اس کے ساتھ شجر ملایا تو جواب میں کیا آیا؟ بعید، جواب میں آیا جسم نامی۔ تو اب جسم نامی جو آیا نا، اس میں ایک بود ہے، جی اس میں ایک بود ہے نا۔ جی ایک بود کا معنی ہوتا ہے دوری، جی، یعنی ایک دوری ہے۔ تو بعید جس میں جی۔ ایک دوری ہو تو وہ کیا بن جائے گی؟ وہ بن جائے گی جن سے بعید، جن سے بعید ب1 مرتبہ۔ ایک منٹ ذرا، ایک منٹ۔ اچھا جی، تو اب ہم نے دیکھو کہ اب یہ اب چارٹ کی طرف دیکھو کہ یہ جو جب ہم نے کہا نا کہ الانسان والشجر والفرس ماہم، تو جواب میں جسم نامی آیا۔ تو انسان کی جو جن سے قریب تھی وہ حیوان تھی، تو اب یہ ایک مرتبے کا بود آیا کہ نہیں آیا؟ ایک قسم کی دوری آ گئی۔ لطیف نواز صاحب، جی جی تو جب ایک مرتبہ دوری آئے گی تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ جن سے بعید ب1 مرتبہ۔ تو جسم نامی انسان کے لیے کیا بنا؟ جن سے بعید ب1 مرتبہ۔ انسان کے لیے جسم نامی کیا بنا؟ ب1 مرتبہ۔ جن سے بعید ب1 مرتبہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ہے پھر جن سے بعید ب2 مرتبہ۔ جن سے بعید ب2 مرتبہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جس میں کیا ہو کہ 2 مرتبہ بود ہو، یعنی 2 مرتبے کا بود ہو۔ کس طرح کہ جیسے دیکھو الانسان والفرس والحجر، یعنی انسان فرس کو حجر کے ساتھ ملا کر سوال کریں گے، جواب میں کہا جائے کہ جسم مطلق آئے گا، جو انسان کے لیے جن سے بعید ب2 مرتبہ ہے۔ یعنی درمیان میں جسم نامی بھی نہیں آیا، حیوان بھی نہیں آیا، ہیں حیوان بھی نہیں آیا، جسم نامی بھی نہیں آیا، جسم مطلق آیا۔ تو دیکھو کہ دو دوریاں پڑ گئی، اور جب 2 دوریاں پڑ جائیں تو اس کو کہتے ہیں جن سے بعید ب2 مرتبہ۔ جن سے بعید ب2 مرتبہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، جن سے بعید ب3 مرتبہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں 3 مرتبے کا بود ہو۔ کس طرح بھائی؟ انسان، فرس، شجر، حجر اور عقل۔ جب عقل کو ملا کر ہم سوال کریں گے تو جواب میں آ جائے گا جوہر آتا ہے، جو کہ انسان کے لیے جی، جن سے بعید ب3 مرتبہ ہے۔ تو اس میں 3 مرتبہ۔ کتنا فاصلہ آ گیا؟ ایک حیوان کا، جسم جی نامی کا، جسم مطلق کا، یہ جی، فاصلہ آ گیا، تو اس لیے جوہر انسان کے لیے کیا بنا؟ جن سے جن سے بعید۔ بعید 6 مرتبہ۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اگر انسان کو اگر آپ جو ہیں وہ یعنی ایسے اجسام کے ساتھ ملائیں جو جسم نامی ہو اور جواب میں جسم نامی آئے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جسم نامی انسان کے لیے جن سے بعید ب1 مرتبہ ہوگا، جن سے بعید ب1 مرتبہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر جسم مطلق آئے تو پھر یہ کیا ہے؟ انسان کے لیے جن سے بعید ب2 مرتبہ۔ 2۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر جوہر آئے تو پھر انسان کے لیے یہ کیا بنے گا؟ جن سے بعید ب3 مرتبہ بنے گا۔ جی سید سفیان صاحب، آپ جو ہے تھوڑا لیٹ آئے، تو آپ نے اس بار کچھ سمجھا؟ ہاں حضرت، میں تو انشاءاللہ ریکارڈنگ سن لیتا ہوں۔ یہ حیوان اور آپ انسان کی اس کے بیچ کی ڈفرینشیشن بتا رہے تھے آپ، انسان کا جن سے مطلق، جن سے نامی، جن سے اور حیوان۔ تو جن سے نامی بس 6 مرتبہ کچھ بولے آپ، 3۔ ہاں، اصل میں بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی اس میں جو ہے نا وہ جنس کی تقسیم ہو رہی ہے، جن سے قریب اور جن سے بعید۔ آج ہم نے جو پڑھا نا جن سے قریب اور جن سے بعید کی تعریف پڑھی، پھر ہم نے جن سے قریب، پھر ہم نے جن سے بعید کی تقسیمات پڑھی، پھر اس کی ہم نے تعریف پڑھی۔
اور پھر ہم نے جنس کے مشارکات کا مطلب سمجھا کہ جنس کا مشارکات کیا ہیں، جنس کے کون کون سے مشارکات ہیں. یعنی مشارکات مطلب نکلنے والے، ہیں جی. اس میں سے نکلنے والے مشارکات بول تو. ہاں، مشارکات مطلب یہ کہ اس جنس میں کتنے کتنے شریک ہیں. جب اچھا. ہم نے جب ہم نے کہا نا جوہر، تو اب جب ہم نے جوہر کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی مادی اشیاء ہیں نا، جتنی بھی مادی اشیاء ہیں، مطلب یہ کہ جو مادی اشیاء ہیں، جو ایٹم ہیں، جتنے بھی ایٹم ہیں وہ جوہر میں شریک ہیں. بالکل. ٹھیک ہے جی. پھر جی جی. جب ان کا ایک اسٹیپ ہے، جب وہ مادہ سے آگے نکل گئے، یعنی ان کو ایک شکل مل گئی. جب ان کو ایک شکل مل گئی نا، جب ان کو ایک شکل مل گئی تو اب وہ جسم بن گیا. سمجھ میں آئی برابر بات؟ ہے حضرت. ہاں. اس میں کیا ہو جائے گا، اس میں ابھی کیا ہو جائے گا کہ وہ ابھی مطلب یہ کہ جسم، ان کا جسم بن گیا. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ ان کا کیا بن گیا؟ جسم بن گیا وہ، جو ہاں. اجزاء تھے وہ جسم کی صورت اختیار کر لی. جب جسم کی صورت اختیار کر کے تو مادہ نہیں رہا نا. نہ مادہ نہیں رہا حضرت. برابر. جب مادہ نہیں رہا تو پھر کیا بنا؟ یہ جسم بنا. تو مطلب یہ کہ ہم نے جسم کہا بن. یہ جسم مطلق. ٹھیک ہے نا جی. اب ماشاء ذرا، اللہ. اب اگر جب آپ نے جب دیکھا کہ بھئی جسم نامی اگر کہیں آ جائے گا، تو جسم نامی جب آ جائے گا تو باقی اشیاء نکل جائیں گے. وہ اشیاء نکل جائیں گے کہ جن کا جسم بڑھتا نہیں ہے. جسم نامی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جسم کا بڑھنے والا جسم. تو اس میں سے پتھر، حجر نکل جائیں گے، یعنی جو بھی دروازے، کھڑکیاں، پیٹی، کتاب وغیرہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے نکل جائیں گے، کیونکہ یہ جسم نامی نہیں ہے، بڑھنے والے جسم نہیں ہے. بڑھنے والے نہیں ہے، ایک ہی مادہ رہتا ان لوگوں کا، مطلب ایک ہی ہاں. سائز کے رہتا. ہاں. تو اب اس کے جب ہم نے کہا حیوان، تو پھر کیا نکل جائیں گے؟ پھر شجر نکل جائیں گے، سارے درخت نکل جائیں گے. کیوں کہ حیوان جو شجر جو ہے حیوان نہیں ہے. تو اب جو ہے نا کیا حیوان نہیں. ہاں، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ بھئی جن سے بعید جو ہے نا، جن سے بعید کے 3 مرتبے ہیں. جن سے بعید کے کتنے مرتبے ہیں؟ 3. تین. نمبر 1 جن سے بعید ب1 مرتبہ، نمبر 2 جن سے بعید ب2 مرتبہ، نمبر 3 جن سے بعید ب3 مرتبہ. تو اب جن سے مرتبہ. بعید ب1 مرتبہ کی تعریف کیا ہوگی؟ کچھ جنس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک مرتبے کا بود ہو. ایک مرتبے کا بود ہو. جس طرح دیکھو کہ انسان اور فرس کو آپ ملا کر سوال کریں تو کیا ہو جائے گا؟ الانسان والشجر والفرس ما ہم. تو جواب میں آ جائے گا جسم نامی. جواب میں کیا آ جائے گا؟ جسم نامی. جس میں نام. تو دیکھو ویسے تو حیوان انسان کی جنس تھا نا. جی 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 جی. تو اب دیکھو کہ اب ایک بود آیا، ایک دوری آئی. بود کا ہاں بنا حضرت، ہاں جی جی جی، ایک دوری آ گئی. ایک دوری آ گئی. تو مطلب کیا بنا کہ بھئی یہ جو ہے نا ایک جن سے بعید ب1 مرتبہ ہے، کیونکہ حیوان کے بعد ہوا ہے. تو اب دیکھو حیوان درمیان میں آ گیا، حیوان درمیان میں آ گیا تو ایک دوری بن گئی. اچھا، جی. بعید و2 مرتبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس میں 2 مرتبے کا بود ہو. جیسے انسان، فرس اور حجر ملا کے سوال کریں گے تو جواب میں جسم مطلق آئے گا، جو انسان کے لیے جن سے بعید و2 مرتبہ. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو کہ یہاں پر جسم نامی اور حیوان کا فرق آ گیا، جسم مطلق بن گیا. یہ جن سے بعید و2 مرتبہ بنا. جی ٹھیک ہے جی. جی جیسے حضرت. 3 مرتبے کا مطلب کیا؟ 3 مرتبے کا بود ہو. جیسے انسان، فطر، شجر، حجر، عقل وغیرہ کو ملا کر سوال کیا جائے گا، جواب میں جوہر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عقل بھی ایک جوہر ہے نا، عقل بھی تو ایک ایٹم ہے نا، کہ نہیں ہے؟ ہاں حضرت، اب عقل ایٹم تو ہے مگر وہ سمجھ میں آتی نہ چھونے میں آتی انہیں. ہاں وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ عقل تو اپنی جگہ پر ہے نا. یہ اس کو ارض بھی نہیں کہتے، وہ آراز میں سے نہیں کہتے اس کو. جو ہے نا اس کو عقل کو کیا کہتے ہیں؟ عقل کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں؟ جوہر میں جوہر سے میں. کہتے ہیں. ہاں. جی جی جی. ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ تو جی جی اب حضرت. یعنی یہ ساری چیز عقل کی ہے نا. اب یہ چیز ہم جو سمجھ رہے ہیں تو ساری عقل کی بات ہے نا. بالکل، یہ عقل سے ہی عقل، سمجھ رہے. ہاں. عقل و منزل کس کے بنا؟ جی حضرت، عقل کیا بولا آپ؟ عقل کو ملا کر سوال کیا جائے تو وہ جوہر میں آتا ہے، انسان کے ہاں. لیے جن سے بعید سے مرتبہ. ہاں. ایک جی منٹ ذرا، 1 منٹ میں کال آ گئی. میں ذرا ایک کال، تو آپ پاس میں تھوڑا ڈسکس. ٹھیک ہے سر. حیوان ہے جنس کی بعید کی 3 ہے. ایک سیکنڈ، میں فوٹو کھینچ لیا. جن سے بعید مرتبہ ہے
کو کہتے ہیں جس کی ایک مرتبہ بعد ہو جائے انسان یہ فرض. پی ڈی ایف میں آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے سر. فرض کو شجر کے ساتھ ملا کر اچھا جی لطیف نواز صاحب کہاں کس حد تک آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا؟ ہم سے کلیئر ہے. چلیے فرض ماشاء تینوں اللہ. کا جو ہے نا